अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़। मैं हूं शुमाइला अरशद। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात के बाद अब जो हालात हैं वो मामूल पर आ गए हैं। मुजफ्फराबाद, बाग और दीगर इलाकों में जिंदगी रवा दवा एक बार फिर से हो गई है। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी बहाल कर दी गई है और कारोबारी मराकज भी खुल गए हैं। विफाकी वजीर अमीर मकाम का इस हवाले से कहना है कि आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकरात की कामयाबी से भारत के मजमूम अज़ाइम खाक में मिल गए, जबकि एहसन इकबाल ने यह कहा कि यह आज़ाद कश्मीर के अवाम, पाकिस्तान और जमहूरियत की फतह है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी कहा कि मुज़ाकराती अमल की कामयाबी का हम खैर मकदम करते हैं और कहा कि साजिशें और अफवाहें दम तोड़ गई। हुकूमत कश्मीरी भाइयों के मसाइल हल करने के लिए पुरअज़म है। उधर ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने यह बताया है कि 38 नहीं बल्कि 42 मुतालिबात तस्लीम किए गए हैं और अमल दरामद के लिए मॉनिटरिंग कमेटी भी कायम कर दी गई है। तो ये बड़ा एक अहम तनाज़ा चल रहा था जो कि अब हल हो गया है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने 9 मई के मर्दान वाक़े के केस वापस लेने की मंजूरी भी दे दी है, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात की और जो मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल है और आज़ाद कश्मीर के मुज़ाकराती जो अमल था उस पर उन्हें ब्रीफिंग भी दी गई। अगर हम बैनुल अक़वामी महाज की बात करते हैं, ख़ास तौर पर फ़लस्तीन की, तो फ़लस्तीन में अमन की उम्मीदें अब बढ़ने लगी हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के 20 निकाती अमन मंसूबे पर हमास ने मस्बत रद्द-ए-अमल दिया है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी ये कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह फ़लस्तीन में अब जो जंग बंदी है वो करीब है। इसके अलावा कतर और मिस्र ने भी हमास के बयान का खैर मकदम किया है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने इसे हौसला अफजा पेशरफ्त करार दिया है। उधर आज़ाद कश्मीर में अमन, फ़लस्तीन में जंग बंदी की उम्मीद, कहा जा सकता है कि मुल्क और खित्ते में हालात बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। यही आज के हमारे टॉपिक्स हैं जिस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। अपने मौजूद मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। गजाला सैफी साहिबा हैं, पीटीआई की रहनुमा। मैम, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इसके अलावा अखुंज़ादा चट्टान साहब हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, और नून लीग से परवेज संधेला साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मैं आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगी। सबसे पहले परवेज संधेला साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि आपके नज़दीक जो हुकूमत और कश्मीर अमन कमेटी के दरमियान जो मुआहिदा हुआ है, इस मुआहिदे की कामयाबी का सबसे अहम पहलू क्या है, और दूसरी जानिब ये कि वो कौन से बुनियादी निकात हैं जिस पर ये मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं? देखिए, इसका जो बड़ा ही मुस्बत पहलू है वो ये है कि बहुत सारे जैसे नाम लिया अभी भारत का, जी, कि जो मजमूम मकासद थे ना कि वहां हाँ, पर वो कश्मीर में कुछ लोगों को आगे करके या वो बहुत ज्यादा अ, इस किस्म के हालात पैदा करके कि पाकिस्तान के जो कश्मीर है जो पाकिस्तान के साथ है या पाकिस्तान वाली साइड पे है, उसके हालात जो है वो इंडिया से बदतर हैं, या इस किस्म का वो जो मजमूम उनके मकासद से, बिल्कुल, मेरे ख्याल में एक तो उसमें उनकी जो नाकामी है वो पाकिस्तान की जीत है, कश्मीर के अवाम की जीत है, और उसके अलावा मेरे ख्याल में जमहूरियत की जीत है। देखें, ये नहीं हो सकता कि किसी भी जगह पे चंद लोग जो हैं वो पूरे के पूरे सिस्टम को यरगमाल बना लें। हाँ, जो जायज मुतालबात हैं, जो उनकी हालांकि देखें, मेरे ख्याल में कश्मीर जो है वो इस वक्त सबसे ज्यादा जो है सब्सिडी दिए जाने वाला हमारा इलाका है, जहां पे आप बिजली के हवाले से देख लें, गंदम के हवाले से देख लें, चावल के हवाले से देख लें, और बहुत सारी दूसरी चीजों को देख लें। फिर दूसरी आप हमारी फौज में देखें, हमारी ब्यूरोक्रेसी में देखें, आपको हर जगह पे कश्मीरियों की एक कसीर तादाद नजर आती है। आप देखें सही, मौजूदा सेटअप में भी, इवन के हमारे अमेरिका में सफीर रहे हैं, जो बाद में कश्मीर के जो वो सदर रहे हैं, तो कश्मीरी तो एक हिस्सा है, और पाकिस्तान और कश्मीर एक दूसरे के बगैर मुकम्मल ही नहीं होता। तो यहाँ पर जब थोड़े बहुत मसाइल आते हैं, किसी भी जगह पे आते हैं और वहां पे बैठ कर वो मसाइल हल कर लिए जाते हैं, वो जो कश्मीरियों की शराइत है या फिर उसमें जो जो मानने वाली हैं, जिसपे मतलब कि अमल दरामद हो सकता है, और ये सबसे बड़ी बात है, उन पर एक कमेटी बना दी गई है। कोई वादा नहीं किया गया, सही, बल्कि एक कमेटी बना दी गई है जो उनको देखेंगे और मेक श्योर करेंगे कि जो वादे हैं, जो उनके उनकी शराइत हैं या उनकी जो डिमांड्स हैं, उनको पूरा किया जाए। तो ठीक, अगर यहाँ पे वज़ीर आज़म शहबाज साहब को क्रेडिट ना दिया जाए तो बड़ी ज्यादती होगी। देखें, साबक एक प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, वो ऐसे मामले पे कहा करते थे कर लें जो करना है, पहले आप घर पे जाए फिर मैं आऊंगा।
دیکھیں نا, لیکن شہباز شریف صاحب کی سمجھداری اور انہوں نے اپنی کیبنٹ کے بہترین وزیر وہاں بھیج کر 2 دن میں یہ مسئلہ حل لیکن کروا سر آپ دیا کو نہیں لگتا کہ یہ مسئلہ 2 دن میں تو خیر نہیں حل ہوا ہے؟ اس میں قیمتی جانیں گئی ہیں، املاک کا نقصان ہوا ہے، اور 2 سال پہلے یہ معاہدہ ہوا تھا جس پر عمل درآمد اب جا کر ہوا ہے۔ غزالہ سیفی صاحبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ حکومت نے اس معاملے کو بہتر طریقے سے ڈیل کیا ہے، یا آپ سمجھتی ہیں کہ ابتدا میں جو طاقت کا استعمال کیا گیا وہاں پر حکومت نے کچھ غلطی کی جس کی وجہ سے جانی نقصان بھی ہوا، مالی نقصان بھی ہوا، کافی دن تک جو ہے وہ حالات کشیدہ رہے؟ دیکھیے، بہت شکریہ اس پروگرام میں مدعو کرنے کا۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بات اس وقت یہ گانا کہ جی شہباز شریف صاحب نے بڑی اچھی حکمت عملی استعمال کی، تو اس میں اتنے سارے لوگوں کی جانیں کیوں گئیں؟ اس میں سیکیورٹی فورس کے بھی ایک بندے کی جان گئی، اس میں وہاں جو لوگ ایجیٹیشن کر رہے تھے، جو پروٹیسٹرز تھے، ان کی بھی جان گئی، اور اتنے سارے لوگ ابھی تک زخمی حالت میں ہسپتالوں کے اندر موجود ہیں، جن کو جو اس وقت ڈیفیکلٹ پوزیشن کے اندر ہیں۔ تو یہ سارے، اگر آپ پاکستان کے اپنے اندرونی حالات کو مفاہمت سے حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور پہلے آپ کوشش کریں گے کہ ان کو لاٹھی اور بندوق سے ختم کرنے کی کوشش کریں، تو آپ ہمیشہ یہ نہیں کر سکتے۔ آپ ڈکٹیٹرشپ نہیں کر سکتے۔ ویسے بھی آپ فارم 47 کی حکومت ہیں، آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ عوام کا جو ایک غم و غصہ آپ کے خلاف آلریڈی موجود ہے۔ مہنگائی کا آپ نے شور مچایا اور آپ نے مہنگائی بڑھائی، آپ نے غریبوں کی جو حالات ہیں ان کو بد سے بدتر کیا۔ بچوں کو روز صبح اٹھ کے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اسکول بھیجیں گے، تو اگر اسکول کی ہمیں فیس بھی دینی ہے تو کیسے دیں گے؟ بچوں کی جو انشورنس تھی، ہیلتھ انشورنس، اس کو بھی کلوز کیا پنجاب کے اندر بھی، ادروائز بھی۔ تو جو ہیلتھ انشورنس کی جو بیک گراؤنڈ تھا اس کا یہ تھا کہ جب لوگ اپنے علاجوں کے لیے جائیں گے تھرو دیٹ انشورنس، تو ہسپتالوں کے ابھی حالات بہتر ہوں گے، لوگ اپنے ٹیسٹ کرائیں گے، لوگ اپنا علاج کرائیں گے، ہسپتال بہتر ہوں گے۔ تو پورے ڈائنامکس سے جس کے لیے کام کیا گیا۔ تو پاکستان کے جو عوام ہیں ان کی تذلیل مسلسل کی جا رہی ہے، چاہے وہ پاکستان، پنجاب ہو، خیبر پختونخوا ہو، بلوچستان ہو، سندھ ہو، یا پھر گلگت بلتستان کشمیر ہو۔ تو اگر یہ سب چیزیں اگر آپ فورس کا استعمال کریں گے تو آپ نے نتیجہ دیکھ لیا کہ آپ نے 38 کے بجائے 42 آپ کو شرطیں ماننی پڑی، اور اب مصالحتی کمیٹی آپ کو دیکھے گی کہ آپ صحیح طرح سے کام کر رہے ہیں کہ نہیں۔ یہ انگلیاں اٹھا کے تقریریں کر لینے سے حل نہیں ہوتے، آپ کو حل تلاش کرنے پڑتے ہیں بڑے افہام و تفہیم کے ساتھ۔ بالکل، اور افہام و عمران تفہیم کے خان ساتھ یہ صاحب مسائل حل کرنے نے ضروری ہیں۔ نیگوسیشنز کے بارے میں بات کی ہے۔ عمران خان صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جی مٹی پاؤ یا ادھر چھپا دو یا اس کو مار دو یا گولی اڑا دو۔ عمران خان ہمیشہ بلیو کیا ہے انہوں نے اس بات میں۔ اچھا غزالہ صاحبہ، آگے چل کر میں اس حوالے سے آپ سے ضرور پوچھوں گی کہ اگر پی ٹی آئی ہوتی تو وہ اس معاملے کو کس طرح سے حل کرتی، ان کی کیا آلٹرنیٹ اپروچ ہوتی؟ چٹان صاحب، آپ کے سمجھتے ہیں کہ حکومت نے اس معاملے کو احسن طریقے سے حل کیا ہے، یا آپ کو سمجھتے ہیں حکومت کی جانب سے ابتدا میں کچھ غلطی کی گئی جس کی وجہ سے جانی نقصان بھی ہوا، اور اب جا کر مذاکرات ہی ظاہر سی بات ہے اس مسئلے کا حل نکلا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، یہ حکومت جب سے وجود میں آیا ہے کچھ چیزوں میں تو اس کو بہت کامیابیاں ہوئی ہیں، جس کو ہم نے حکومت کو شاباش بھی دی ہے، سراہا بھی ہے، جس میں ہمارا معیشت ہے اس میں بہتری آئی ہے، جس میں ہمارا خارجہ پالیسی ہے کہ ایک دور تھا کہ پاکستان بالکل دنیا میں تنہا ہو چکا تھا، سارے اسلامی برادر ہم سے ناراض تھے، ہمارے تمام پڑوسی ہم سے ناراض تھے، جو دنیا کی سپر طاقت ہے وہ ایون کہ چائنا جیسا ہمارا دوست وہ بھی ہم سے ناراض تھا۔ تو خارجہ پالیسی میں ہمیں کچھ کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، لیکن 3 سیکٹر ایسے ہیں جس میں حکومت مکمل طور پہ ناکام ہو چکا ہے، اور ہم بار بار حکومت کا توجہ اس طرف مبذول کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ وفاق انتہائی کمزور ہو چکا ہے۔ آپ پختونخوا کے حالات دیکھ لیں، آپ جا کے بلوچستان کے حالات دیکھ لیں، آپ جا کے کشمیر کے حالات دیکھ لیں، گلگت بلتستان کے حالات دیکھ لیں، سندھ کے حالات دیکھ لیں، اور ان لوگوں کا اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے، اس کا پورا فوکس اور توجہ پنجاب پہ ہے۔ تو ایک یہ اس کی بہت بڑی ناکامی ہے۔ دوسرا یہ کہ دہشت گردی اس دور میں انتہا کو پہنچ چکا ہے، اور تو دہشت گردی پہ
یہ حکومت ناکام ہوا کہ پوری قوم کو متحد کرے. ایون کہ ہمارے پختونخوا میں اتنی بدترین دہشت گردی ہو رہی ہے، لیکن یہاں پہ صوبہ اور لیکن چٹان صاحب اتحاد تو ہمیں سیاسی جماعتوں میں نہیں کہیں بھی نظر نہیں آ رہا ہے. جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اتحاد ہونا ضروری ہے، پیپلز پارٹی حالانکہ اتحادی ہے، لیکن پیپلز پارٹی اور وفاق کے اپنے مسئلے مسائل چل رہے ہیں، ادھر پی ٹی آئی میں اپنے اختلافات ہیں، تو متحد ہونے کی ضرورت تو ہے. تو پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے؟ وفاق سے کچھ اس حوالے سے بات کرنے کی کوشش کی جا رہی کہ متحد ہونا پڑے گا، حالات کو معمول پر لانا پڑے گا، کیونکہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور وفاق کے تو اپنے معاملات خراب ہیں. دیکھیے جی، خرابی کا وجہ بھی یہی ہے کہ ہم حکومت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی بادشاہ نہیں ہے، آپ کوئی کنگ نہیں ہے، آپ ایک جمہوری حکومت ہے. آپ جو بنیادی فیصلے کرتے ہیں اس میں اپنے پارٹی کو اعتماد میں لے لے، اس میں اپنے کولیشن کو اعتماد میں لے لے، اس کو اپوزیشن میں آپ اعتماد میں لے لے، اس کو آپ اپنے کیبنٹ کو اعتماد میں لے لے. ہم دیکھ رہے ہیں یہ قریب دنوں میں ہم نے دیکھ لیا کہ حکومت نے بہت بڑے بڑے سٹیپ لی، لیکن اس میں نہ انہوں نے، اور تو چھوڑ دے کولیشن کو، اپوزیشن کو تو ایک سائڈ پہ رکھ دی، انہوں نے اپنے کیبنٹ تک اعتماد میں نہیں لیا ہے، ان کو اپنے کیبنٹ تک وہ باتیں نہیں پہنچائی ہیں. تو یہ 3 سیکٹر ایسے ہیں، ایک وفاق، ایک دہشت گردی، اور دوسرا یہ کہ یہ اس ملک میں سیاسی استحکام لانے میں یہ حکومت مکمل طور پہ ناکام ہو چکا ہے، جو کہ اس ملک کو اس حالات میں، ہمارے ریجن میں جو ہو رہے ہیں، ہمارے ارد گرد جو ہو رہے ہیں، اس ملک میں سیاسی استحکام کا اشد ضرورت ہے. اور ان 3 چیزوں کے لیے ہم بار بار حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ وفاق کو مضبوط کرو، دہشت گردی کے خلاف قوم کو متحد کرو، اور سندیلا صاحب آپ نے گفتگو سنی. آپ کی اتحادی جماعت ہی پیپلز پارٹی ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ جو وفاق ہے، جو نون لیگ کی حکومت ہے، وہ سیاسی استحکام لانے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے. کسی معاملے پر کیبنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا ہے. جو پنجاب ہے، صرف حکومت کا فوکس پنجاب پر ہی ہے، باقی صوبوں میں بے انتہا مسائل ہیں لیکن حکومت کا فوکس نہیں ہے. تو ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں، وہ خان صاحب جو ہے نا وہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کچھ مسائل ایسے شاید خان صاحب کو نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ مجھے نظر اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ یہ جو انہوں نے کامیابیاں گنوائی ہیں نا حکومت کی، تو وہ حکومت جب ایک بورڈ پر نہیں ہوگی، اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ نہیں ہوگی، ملک کے اداروں کے ساتھ نہیں ہوگی، تو یہ کامیابیاں کیسے مل سکتی ہیں؟ آپ کی معیشت کیسے ٹھیک ہوگی؟ لیکن اب ظاہر ہے ایک صوبے کے لوگوں نے دہشت گردوں کو اپنے گھروں میں پناہیں دینی ہے، دہشت گردوں کا باقاعدہ طور پر حصہ بن جانا ہے، اور وہاں کی جو جماعت ہے اس کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ بھی اپنے علاقے میں جانے سے پہلے دہشت گردوں کو بھتا دے گا، اور پھر وہاں پہ وہ کسی بھی ادارے کو آپریشن کرنے کی بھی اجازت نہیں دیں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ 2016-17 میں آپریشن ہوا تھا، یہ پورا علاقہ صاف کیا تھا، ایک بہت بڑی تکلیف اٹھائی وہاں کے لوکل لوگوں نے، لیکن اب دوبارہ پھر ان کو لا کر بسایا گیا. ابھی جو میری بہن عمران خان صاحب کی باتیں کر رہی تھی، تو کیا عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ان دہشت گردوں کو باقاعدہ طور پر وکالت کر کے دوبارہ ان علاقوں میں نہیں بسایا گیا تھا؟ بسایا گیا تھا. آج پھر وہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا پرابلم اور چیلنج بن گئے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک آپ پنجاب کی بات کر رہی ہیں، تو پنجاب کی وزیر اعلیٰ ڈلیور کر رہی ہیں. اس سے اگر کسی کو مسئلہ ہے، کسی کو تکلیف ہے، تو وہ بالکل ویلکم ہے. ہمیں دیکھیں، کیا بلوچستان میں حکومت کے پاس اپنے بجٹ نہیں ہے؟ کیا سندھ میں 17 سال سے ایک پارٹی بیٹھ کر حکومت نہیں کر رہی؟ سندھ کے کراچی میں چلے جائیں، کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے وہاں پر، نلکوں میں پانی نہیں ہے وہاں پر، سڑکیں کھدی ہوئے وہاں پر. تو اس کا اگر آپ پنجاب پر تنقید کر کے یا پنجاب میں بڑا ڈلیور ہو رہا ہے تو اب ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں ڈلیور ہو رہا ہے. ذرا دیکھیں تو صحیح، جو سندھ سے لوگ آتے ہیں، وہ چاہے لاہور میں کسی ٹی وی ٹاکس میں اداکار ہیں، کوئی سیاستدان ہے، تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو مریم نواز چاہیے. تو یہ بھی ایک ہمارے لیے تانا بن گیا کہ پنجاب میں ڈلیور ہو رہا ہے، پنجاب میں ہسپتال بن رہے ہیں، پنجاب میں سڑکیں بن رہی ہیں. اب یہ تانا نہیں ہے، یہ اپریسیشن ہے. جو وزیر اعلیٰ ہے وہ ڈلیور کر رہی ہیں، اور وہ وفاق کا اپنا بجٹ ہے. کیا وفاق کا بجٹ وہاں پہ لگ رہا ہے؟ نہیں. آپ کو پتا ہے کہ اب صوبوں کے پاس اپنے اپنے پیسے، اپنے اپنے بجٹ ہے، تو وہاں پر وہ کام کر رہے ہیں، تو باقی صوبے بھی کریں، اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور جہاں تک یہ میری بہن فرما رہی تھی نا عمران خان صاحب کے بارے میں، تو ہمیں یاد ہے وہ جو کوئٹہ میں لاشیں رکھ کے بیٹھے رہے تھے نا، تو خان صاحب نے اپنی ضد کی تھی. تو وہ ہمیں اندازہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف ہوتی تو شاید اس سے زیادہ خون خرابہ یہاں پر ہوتا، جو یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا خون خرابہ ہوا ہے. ٹھیک ہے.
गजाला साहिबा, चलें, हुकूमत को तो बहुत से चैलेंजेस हैं, उनके इत्तेहादी जमात भी उनसे नाराज़ है, दीगर चैलेंजेस का भी सामना है, लेकिन हम खास तौर पर पीटीआई की बात करते हैं तो पीटीआई से कई महीनों में जो इख्तलाफात हैं हम वो देख रहे हैं कि बड़े खुलकर सामने आ रहे हैं। और ख़ास तौर पर अगर हम ज़ेर गर्दी जो खबरें हैं, ख़ास तौर पर अलीमा खान और अली अमीन गंडापुर की जानिब से जो एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, बयानात दिए जा रहे हैं, और गंडापुर की जानिब से तो ये इल्ज़ाम लगाया गया है अलीमा खान पर कि वो पीटीआई को तकसीम कर रही हैं। तो इन दोनों के दरमियान क्या इख्तलाफात हैं जो इस हद तक चले? देखिए, पहले तो मैं इनको इस बात का जवाब देना चाहूंगी कि जिन्होंने इतना एक ग्लैमराइज करके पंजाब को पेश किया है कि जी पंजाब में तो अस्पताल नहीं खुल रहे भाई, आप अस्पतालों के नाम बदल रहे हैं और उनको नए नामों से शुरू कर रहे हैं, तो नया अस्पताल नहीं होता। नया अस्पताल होता है जैसे शौकत खानम नया अस्पताल बना, 3 उसके हॉस्पिटल्स बन गए। कराची का हॉस्पिटल आप लोगों की जो हिकमत अमली है उसकी वजह से डिले हो रहा है, जो अवाम को नुकसान हो रहा है। तो आप लोग ये ना कहिए कि हम जी एवरीथिंग इज वेरी स्मूथ रनिंग, एवरीथिंग इज वेरी गुड, एंड जो मरियम नवाज साहिबा हैं वो बड़ी ब्रिलियंटली काम कर रही हैं। उनके खिलाफ लोग अभी इस हद तक नाराज हैं कि अब वो जलसे भी नहीं कर रही, वो रूम्स के अंदर, एक बड़े हॉल्स के अंदर चीजें कर रही हैं। वो निकले जरा पब्लिक के अंदर, पब्लिक सेंटिमेंट्स उनकी बहुत खिलाफ है और लोग उनके बिल्कुल उनसे खुश नहीं हैं। दूसरी चीज ये कि वो ना सिर्फ ये कि पंजाब पाकिस्तान का जो कराची है वो एक बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी है, एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, और ये सिंध की एक बड़ा शहर है जहां से सारा जो पैसा है वो पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है और पंजाब इस्तेमाल कर रहा है। अगर फेडरल गवर्नमेंट पंजाबियों की है तो फेडरल गवर्नमेंट को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि वो पंजाब के साथ सिर्फ बायस ना दिखाए बल्कि वो तमाम सूबों के साथ इंसाफ करे। जहां तक रहा सवाल अली अमीन गंडापुर और अलीमा खान का, ये निफाक फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो कि पार्टी को चाह नहीं रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी तरह से किसी भी प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर मजबूत दिखाई दे, मगर उसमें हर तरफ से हर वजह से ये लोग नाकाम होते रहे हैं और होते चले जाएंगे। लेकिन गजाला साहिबा, ये बयानात तो गंडापुर की जानिब से खुद दिए गए हैं, अलीमा खान ने खुद दिए हैं, कोई तीसरा बंदा तो ये बयान अलीमा खान ने अली अमीन गंडापुर के लिए सिर्फ ये कहा था कि वो जाके इमरान खान से मिलें। उन्होंने ये नहीं कहा कि अली अमीन गंडापुर हैज फेल्ड, मगर अली अमीन गंडापुर के जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें बहुत सारी चीजों की ऐसी स्मेल आ रही है जो कि क्लैरिटी मांग रही है। लेकिन गंडापुर खान साहब का तो ये खुद कहना है कि पार्टी में मायूसी है क्योंकि माइनस इमरान खान करने की कोशिश की जा रही है, और उन्होंने इशारा किया अलीमा खान के जानिब, तो ये कोई छोटा इल्जाम तो नहीं है? नहीं, देखिए, इमरान खान ने अलीमा खान को कोई पॉलिटिकल अपनी स्ट्रेंथ नहीं दी हुई है पीटीआई के अंदर। अलीमा खान का पार्टी के अंदर कोई स्टेटस नहीं है। अलीमा खान जो है वो सिर्फ इमरान खान के केसेस सुनने जाती हैं, वो इमरान खान की बहन है और उनका ये राइट है कि वो केस सुनने जाएं, और उनका ये भी राइट इमरान खान ने उनको दिया हुआ है कि जो वो बात वहां पे उनको करते हैं वो आके सिर्फ कन्वे करती हैं। वो अपनी तरफ से कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं करती, जो कि बहुत बड़ी गलतफहमी है। वो एक जिम्मेदार है और वो बहुत अहम ओहदों पे फाइज रही हैं। वो गैर जिम्मेदाराना रवैया अपने भाई की पार्टी के साथ नहीं कर सकती ये। और दूसरी चीज ये कि अवाम जो है कितनी भी कोशिश की जा रही है पार्टी को तहलील करने की, मुसलसल कोशिश हो रही है पिछले 3 साल से, मगर आप ये देख लीजिए कि जहां भी आप जाएंगे, किधर भी आप टेस्ट करें, 10 लोग बैठे हो, 5 हो, 3 हो, आप जाके बात कीजिए, बगैर ये जाने हुए किसी की सर पे नहीं लगा हुआ कि जी वो पीटीआई का है या पीपल्स पार्टी का है या पीएमएलएन का है। आप सिर्फ बात कीजिए इमरान खान की, तो आप देखिए कि कितने सारे लोग उसके साथ हैं। तो इससे आपको पता चल जाता है कि देयर इज अ होल कंट्री व्हिच इज वेटिंग फॉर इमरान खान टू कम आउट। ठीक है। अच्छा संदेला साहब, यही जो बात हम कर रहे हैं कि पीटीआई के अंदर जो एक इख्तलाफात हैं, आपके ख्याल में किसी भी जमात के अंदर अगर इख्तलाफात होते हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी में हो, चाहे वो नून लीग में हो, चाहे वो पीटीआई में हो, इन इख्तलाफात का असर आवाम पर किस हद तक पड़ता है? अगर एक सूबे के अपने मसले हैं तो जो आवाम के मसाइल हैं, आपको लगता है कि उनको हल करने में मुश्किलात पेश आती हैं या कारकर्दगी पे असर पड़ता है? आप ये देख लें ना, पंजाब को देख लें। पंजाब में अगर किसी किस्म के इख्तलाफात होते तो शायद केपीके की तरह यहाँ की भी आवाम जो है वो रो रही होती, उनके भी मसाइल हल ना हो रहे। लेकिन गजाला साहिबा तो कह रही है कि पंजाब की आवाम रो रही है, उन्होंने अभी कहा है।
وہ غزالہ صاحبہ کی مجبوری ہے نا, وہ کیا کریں, انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی ترجمانی کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف, پاکستانی تحریک انصاف کے حق میں وہ بیٹھ کے بات کریں گی تو وہ یہی بات کریں گی کیا؟ یہ اگر یہ کہہ دیں کہ پنجاب میں بچوں کو ایجوکیشن کے لیے یہاں پر پنجاب میں گرین بسز سے لے کر, پنجاب میں BHU ہاسپٹل سے لے کے, بعد میں پنجاب میں جو ڈاکٹر آن وہیل سے لے کر یہ سارے منصوبے گنانے شروع کر دیں گی تو شام کو پاکستان تحریک انصاف سوشل میڈیا ان کا جینا حرام کر دے گا. تو ان کی تو مجبوری ہے, وہ کیا کریں گی, وہ اسی قسم کی باتیں ہی کریں گی نا وہ جو کر رہی ہیں. بٹ میں اپریشیٹڈ, میں تو بالکل وہ جو کہہ رہی ہیں ان کی پارٹی ہے وہ اپنی ترجمانی کریں, وہ کر رہی ہیں. لیکن پنجاب میں تو آپ دیکھیں نا کہ پنجاب میں ابھی دیکھیں ہر دوسرے دن آپ کو سوشل میڈیا پہ کوئی ویڈیو, کوئی ریل, کوئی ایسی چیز نظر آئے گی جس میں وہ کہہ رہے ہوں گے جی ہم تو کراچی سے آئے ہیں, کراچی کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, کراچی میں ہسپتالوں کے جو حال ہیں, کراچی کے, اور کراچی کی بات کر رہا ہوں, سندھ کی بھی بات نہیں کر رہا. آپ دیکھیں مجھے 4 قسم کی پبلک ٹرانسپورٹ لاہور میں چل رہی ہیں, 2 قسم کی فیصل آباد میں چل رہی ہیں, 3 قسم کی ملتان میں, 4 قسم کی راولپنڈی میں. بتائیں مجھے سندھ کے کوئی ایسا شہر جہاں پہ 2 پبلک ٹرانسپورٹ چل رہی ہوں. آپ کراچی میں جا کر سڑکیں تو دیکھیں, وہ جو حال تو دیکھیں بسوں کا. تو یہاں پہ آپ دیکھیں لاہور میں کل لاہور میں, اس سے علاوہ میاں والی میں, اس سے علاوہ DG خان میں, اس سے علاوہ وزیر آباد میں, اس سے علاوہ سیالکوٹ میں. تو پنجاب کی بات اس لیے پنجاب میں کوئی اختلافات نہیں ہے, جماعت ایک سب کے سب ایک پیپر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. جہاں تک گلی امین گنڈا پور کی بات ہے تو 6 مہینے بعد عمران خان سے ملنے گیا اور اس نے اندر آگے عمران خان جا کے بتایا کہ آپ کی بہن جو ہے MI سے رابطے میں ہے اور وہ پارٹی کی چیئرمین بننا چاہتی ہیں, وہ وزیر اعلیٰ بننا چاہتی ہیں, وہ پارٹی کو سنبھالنا چاہتی ہیں. یہ کوئی بات اور کرے تو ہمیں اس پہ تو اعتراض, یہ ان کے اپنے وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو بہن ہے وہ پارٹی پر قبضہ کرنا چاہتی ہے, MI سے ملی ہوئی ہے, سوشل میڈیا پر ہمارے خلاف, ہمارے وزراء کے خلاف کمپین چلواتی ہیں. یہ کوئی اور تو نہیں کہہ رہا نا, یہ تو ان کے اپنے وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں. ان کو عمران خان صاحب نے وزیر اعلیٰ لگایا نا, میں نے, آپ نے تو نہیں لگوایا. تو ان کی پارٹی کے اختلافات جو ہے نا وہ کوئی سوشل میڈیا یا کوئی کالم لکھنے والا نہیں بتا رہا, یہ خود بتا رہے ہیں. اور جو علیمہ خان کر رہی ہیں, وہ علیمہ خان جو باہر آتی ہیں تو علی امین گنڈا پور سے مارکیٹ میں جو باتیں کرتی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو بالکل فرق پڑتا ہے جب پارٹی ایک پلیٹ فارم پر نہیں ہوگی. دیکھیں نا آپ سوشل میڈیا, ان کا سوشل میڈیا جو کمپین کرتا ہے علی امین گنڈا پور اور وہاں کی کیبنٹ پہ ان کی کارکردگی خود ڈسٹرب ہوگی. وہ خود بخود سارا دھیان ان کا سوشل میڈیا کو سنبھالنے میں لگ جائے گا. لیکن سر آپ کے خیال میں, سندیل صاحب آپ کے خیال میں یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ اگر سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے اختلافات رکھ رہی ہیں, پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندرونی چیلنجز بھی ہیں, باہر کے چیلنجز بھی ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ وفاق کی ذمہ داری ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو لے کر بیٹھے, ان کے مسائل سنیں, انہیں حل کرنے کی کوشش کریں, نہ کہ یہ کہ صوبائی حکومتوں کی جانب سے الزامات لگائیں جائیں, وفاق ان کے 2 قدم آگے چل کر ان کے الزامات کا جواب دے. دوسرا راستہ نہیں ہو سکتا کچھ؟ دیکھیں جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی مسائل ہے وہ تو وفاق ختم نہیں کر سکتا, وہ ان کا کچھ لینا دینا نہیں ہے. لیکن جہاں تک وزیر اعظم میاں محمد شہباز صاحب کی بات کریں گے تو وہ ان کا جو رویہ ہے وہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں. مجھے 2 دفعہ بلکہ 4-5 پارٹی بھی تو ناراض ہے نا سر. پیپلز پارٹی کی ناراضگی کی کچھ اور وجہ ہے. ان کی ناراضگی جو ہے نا وہ سر ماتھے آنکھوں پہ کوئی بات نہیں ہے. ان کو زندہ رہنے کے لیے اپنے آپ کو ڈیجیٹل میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ, ٹی وی چینل پہ اپنی پارٹی کو ہمت اور حوصلہ دینے کے لیے وہ چند صاحب جیسے اور اخوان زاد صاحب تو میرے بڑے بھائی ہیں, میں ان سے بہت سیکھتا ہوں, یہ تو ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں, ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. تو وہ ان کی ایک مجبوری ہے. اب دیکھیں نا, اگر گالیاں نکالنے سے اگر وہ چند صاحب کو آگے کر کے پنجاب سے آپ کو سیٹیں جیت لیں گے تو ایسا ہو نہیں سکتا. لیکن دیکھیں کل مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ آصف علی زرداری میرے بزرگ ہیں, بڑے ہیں, اور بلاول بھٹو زرداری میرا چھوٹا بھائی ہے. مجھے ان سے شکوہ ہے کہ جب پنجاب میں سیلاب آیا تھا تو بجائے ہماری مدد کرنے یا ہم سے پوچھنے یہ 4 پریس کانفرنسیں کرتے رہی ہیں. یہ ایک شکوہ ہے, انہوں نے کیا ہے, وہ انہوں نے اپنے بڑے بزرگ سے کیا, اپنے چھوٹے بھائی سے کیا. تو دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون, محترمہ شہید بینظیر بھٹو اور نواز شریف جو معاہدہ کر کے گئے تھے, دونوں اس پہ اسٹرکٹلی آج بھی قائم ہے. اور میں دونوں پارٹی کے سربراہان کو, بڑوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ اس پر آج بھی قائم ہے. تو مجھے کم از کم کسی جگہ پہ کوئی نظر نہیں آتی. ہاں کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے, اس کو میں تو سمجھتا ہی کچھ نہیں, چھوٹی موٹے اختلاف کو. ٹھیک ہے. چٹان صاحب, پرویز صاحب کا کہنا ہے کہ جو پیپلز پارٹی کی ناراضگی کی وجہ ہے وہ کچھ اور ہے, تو ذرا آپ ہمیں بتائیں نا وہ کیا وجہ ہے. دیکھیے جو کوئی وجہ نہیں ہے. وجہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ بادشاہت کی طرح جمہوریت کو چلاتے ہیں. اور سندیلا صاحب نے جو قصیدے پڑھے پنجاب حکومت کے بارے میں, تو مسلم لیگ کا پورا حکومت جو ہے تیرے نام سے شروع تیرے نام پہ ختم. مسلم لیگ کا ترقی جو ہے موٹر وے سے شروع ہو جاتا ہے اور یہ ختم ہو جاتا ہے میٹرو پہ.
آپ 100 سال بھی پنجاب میں حکومت کرے تو آپ سندھ کے کارکردگی تک نہیں پہنچ سکتے. یہ دو چیزیں خان صاحب مجھے آپ بتائیں کہ سندھ میں بنی ہے کوئی میٹرو بنی ہے سندھ میں؟ آپ کہہ رہے کہ میں سن رہا تھا نا. او بھائی آپ کہہ رہے کہ میں سن رہا تھا نا. سندیلا صاحب آپ پہلے سن لیجئے. سندیلا صاحب آپ سن لیجئے پھر جواب دیجیے گا. سندیلا صاحب سن لیجئے پہلے. سندھ حکومت اپنے لوگوں کو 20 لاکھ گھر دے رہے ہیں, مالکانہ حقوق پہ حکومت بنا کے سولرائز کر کے دے رہے ہیں. انہوں نے گاڑیوں کا ذکر کیا جو میں نے کہا کہ یہ میٹرو سے موٹر وے سے شروع ہوتا ہے اور میٹرو پہ ختم ہوتا ہے. سندھ میں گرین بسز خواتین کے لیے چل رہی ہیں. وہاں پہ آپ جا کے حیدرآباد میں, نواب شاہ میں, لڑکانہ میں سرکاری ٹرانسپورٹ جو ہے وہ چل رہے ہیں, اور الیکٹریکل گاڑیاں چل رہے ہیں, ماحول دوست گاڑیاں جو ہے چل رہی ہے. ایک گمبٹ ہسپتال پاکستان میں چھوڑ دی, ایشیا میں گمبٹ اسپتال کے مقابلے کا نہیں ہے. سی ڈی اسپتال کے مقابلے کا یہاں پہ ہاسپٹل نہیں ہے. وہاں پہ لوگوں کو خواتین کاٹ دیا ہے, وہاں پہ لوگوں کو کسان کاٹ دیا ہے. پنجاب میں بے روزگاری کا وہ شرح ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. کل میرے ساتھ سندیلا صاحب بیٹھائے, میں اس کو وہ پورا ڈیٹا دے دوں گا جو میرا نہیں ہے, جو پنجاب گورنمنٹ کا اپنا ہے, کہ وہاں پہ بے روزگاری کس حد تک پہنچ گیا ہے. اور 10 سیٹوں کے لیے 11 لاکھ 12 لاکھ نوجوان جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں. ہم نے تو اسکل سینٹر بنائے ہیں, ہم لوگوں کو اسکل دے رہے ہیں, اس کو نرسز بنا رہے ہیں, اس کو اسکل دے رہے ہیں, اس کو ملک سے باہر بھیج رہے ہیں. پورا دنیا پاکستان جو ہے وہ اپنا رزق, چاہے پنجابی ہے, چاہے پختون ہے, چاہے کشمیری ہے, آپ جا کے سندھ میں دیکھ لیں. پہلے تو کراچی میں ہوتے تھے, آپ سکر میں جا کے دیکھ لیں, آپ نواب شاہ میں جا کے دیکھ لیں. لوگ روزگار کے لیے سندھ کی طرف رخ کرتے ہیں. ہم آپ پہ اس طرح کوئی تنقید نہیں کرتے ہیں. اللہ کرے کہ مریم نواز صاحبہ اچھی کارکردگی کرے. پنجاب بھی میرا ملک ہے, پنجابی بھی میرا بھائی ہے, اس کی تعریف کرنی چاہیے, جو نہ کرے تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. آخری بات یہ کہ مریم نواز کی اچھی جو زیادہ ہے وہ ٹک ٹاک ہے. مراد علی شاہ کا اتنا ٹک ٹاک ہی نہیں ہے جتنا جو ہے مریم نواز صاحبہ کا ہے. لیکن کارکردگی کی بنیاد پہ 100 سال بھی مریم نواز صاحبہ پنجاب پہ حکومت کریں گے تو ٹک ٹاک سے نکل کے سندھ حکومت کے مقابلے پہ نہیں آ سکتی ہے. سر پھر ایک ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنانا پڑے گا. سندیلا صاحب کیا کہیں گے, آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ میں اس پہ صرف ہنس سکتا ہوں, اس کے علاوہ کیا کہہ سکتا ہوں. دیکھیں وہ تنقید یہ کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون حکومت جو ہے وہ موٹر وے کیوں بناتی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میٹرو کیوں بناتی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ بسیں کیوں چلاتے ہیں. اب اس کا جواب میں کیا بنائے بھائی, بنائے آگے کچھ کرے, لوگوں کو نہیں تو اسی پہ اعتراض ہے نا. اچھا چلے ٹھیک ہے, بنائے یونیورسٹی بھی بنائے. سر ٹھیک ہے, سر ٹھیک ہے, اب میں بتاتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے چٹان صاحب آپ سن لیجیے. نہیں کوئی بات نہیں, وہ کر لیں بات, کوئی بات نہیں, میں چپ ہو جاتا ہوں. اچھا دیکھیں, جہاں تک ہسپتال بنانے کی بات ہے نا, تو اس وقت صرف 1.5 سال کی مدت میں کم از کم 4 سے 5 بڑے ہسپتال, ایک تو کینسر ہسپتال لاہور میں بن رہا ہے, اور آپ کو پتا ہے وہ تقریباً 75% مکمل ہو چکا ہے 1.5 سال میں. سرگودا میں آپ کو پتا ہے ایک بہت بڑا ہسپتال بن رہا ہے. اس کے علاوہ ملتان میں, اور یہ سارے کے سارے نئی جگہ پہ نئے ہسپتال ہیں. کوئی کسی ہسپتال کو بڑا نہیں کیا جا رہا, پیور نئے ہسپتال بنے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو ہزاروں کی تعداد میں بیسک ہیلتھ یونٹ ہے جو بنائے گئے ہیں صرف 1.5 سال کی مدت میں. اور اس کے علاوہ میں بتاؤں, اگر آپ کو پتا ہے ایک پورے ملک میں مسلم لیگ نون نے روڈ بچھایا ہے, موٹر وے کا جال بچھایا ہے. ایک جگہ رہتی تھی جو سکھر سے لے کے حیدرآباد, نہیں بن سکا. اور اب آپ کو میں بتاؤں $475 ملین جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز رکھا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ سندھ والوں کو وہ بھی ایک تحفہ مل رہا ہے پنجاب والوں کی طرف سے. تو دیکھیں وہ ایک نہیں بنایا گیا, وہ ایک نہیں بنایا گیا پنجاب والوں کی طرف سے نہیں, یہ سپیک کا منصوبہ ہے, یہ چائنا کا تحفہ ہے. پنجاب اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چائنا کا تحفہ ہے, تو چائنا نے پہلے تک نہیں بنایا آج تک. 20 سال تو ہو گئے ہیں, 20 سال میں بنا لیتا چائنا. آپ کو یہ تحفہ شہباز شریف طرف سے مل رہا ہے. خان صاحب کسی بات کو اپریشیٹ دیکھیں, اگر چائنا پہلے بنا دیتا, اگر چائنا ڈائریکٹ بنا رہا ہے, شہباز شریف NFT کر کے ہمیں اپنا حصہ دے دی, زیادہ نہیں دی. سر اپنا حصہ لینا ہے آپ نے نا, ہم نے اپنا حصہ دینا ہے نا, جو آپ کا حصہ بنتا ہے وہی آپ کو دینا ہے نا. لیکن یہ نہیں دے رہی ہے نا, وہ کیوں نہیں دے رہا ہے, کیسے ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے کہ آپ کا حصہ کیوں نہیں دے رہا ہے, نہ کریں لوگوں کو برگلائیں گے, کہاں پہ لکھا ہوا کہ آپ کا حصہ نہیں ملتا. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتا یہ رہا ہوں کہ مجھے
कराची में कोई मेट्रो बनी है तो दिखा दें, एक बनी थी ग्रीन, वो भी नवाज शरीफ की बनाई सर, हुई है। सर कराची कोई में ग्रीन public लाइन भी चल transport- रही है, रेड बसेस चल रही हैं, पिंक सर, बस वो सर्विस चल रही है, खवातीन को स्कूटीज दी गई। मरकज सर, वक्त खत्म। मरकज का वो मंसूबा है, सर, हम मरकज तो- का पूरा मंसूबा है। सियासत मेट्रो और मोटरवे और मोटरवे इनकी गिरदून की है। सर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। और जो अवाम है वो तो ये सोच रहे हैं कि चाहे एक दूसरे से आगे निकलने की जंग ही सही, एक दूसरे से मुकाबला ही सही, लेकिन जो अगर आवाज में जो मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के हों, सड़कों की तामीर हो, हॉस्पिटल्स हों, स्कूल्स हों, जो भी आवाम की फलाह बहबूद के मंसूबे हैं, उसमें तो हम आवाम ये इंतज़ार कर रहे हैं कि एक दूसरे से आगे बढ़ने की जो कोशिश है हुकूमत की वो चलती रहे, क्योंकि इसका जो फ़ायदा है वो जाकर आवाम को ही मिलना है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।